बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। इमरान रिहाइश गाह के सिटिंग रूम में बैठा हुआ था। उसने ग्राहम के साथ मिलकर रोनाल्ड से ज़रूरी पूछगिछ कर ली थी और रोनाल्ड को चूंकि जिंदा वापस ना भेजा जा सकता था, इसलिए इमरान ने उसे गोली मार दी थी और ग्राहम ने उसकी लाश एक बड़े थैले में डालकर अपनी कार की डिग्गी में रखी और वो उसे साथ ले गया था ताकि उसे किसी वीरान जगह पर फेंका जा सके। जबकि इमरान अब बैठा रोनाल्ड की बताई हुई बातों पर गौर कर रहा था। रोनाल्ड ने उसे बताया था कि व्हाइट डॉग का हेडक्वार्टर अल्पाइन रोड की एक इमारत में है, जहां बज़ाहिर एक कारोबारी फर्म का ऑफिस है, लेकिन ये ऑफिस सिर्फ इमारत के सामने वाले बैरूनी हिस्से तक महदूद है और इस ऑफिस का या इस ऑफिस के किसी भी फर्द का व्हाइट डॉग से कोई ताल्लुक ना था। जबकि इमारत की एक भी तरफ के हिस्से में व्हाइट डॉग का हेडक्वार्टर है। उसी समय इस कदर ताकतवर और जदीद तरीन साइंसी हिफाजती इकदाम किए गए हैं कि एक मक्खी भी इजाजत के बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकती। उस हेडक्वार्टर का रास्ता भी तरफ से है, लेकिन ये रास्ता अंदर से खुलता है और बाहर से भी एक मखसूस आले की मदद से ही खोला जाता है, वरना ये रास्ता खुलना नामुमकिन है और बाहर से लाख कोशिश के बावजूद उस रास्ते को ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। व्हाइट डॉग के चेयरमैन का नाम जेफरे है और व्हाइट डॉग में 4 सेक्शन है, जिनमें से एक का सरबराह वो खुद है। बाकी 3 सेक्शनों के सरबराह दूसरे हैं, जिनके बारे में तफसीलात का इल्म सिर्फ बॉस को है। उसने जेफरे का मखसूस फोन नंबर भी बताया था और साथ ही उसका हुलिया भी बता दिया था, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया था कि व्हाइट डॉग हेडक्वार्टर में वॉइस कंप्यूटर नस्ब है और तमाम कालें न सिर्फ चेक होती हैं बल्कि उन जगहों की तफसीलात भी उन कंप्यूटर पर सामने आ जाती हैं जहां से कॉलें की जा रही हों। इसलिए इमरान अब बैठा सोच रहा था कि उसके साथी उस मोरले से क्या मालूम करके आते हैं कि कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो वो चौंक कर सीधा हुआ और फिर कुर्सी से उठकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। कौन है? इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। सफ्तर हूँ इमरान साहब। बाहर से सफ्तर की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने छोटा फाटक खोल दिया। सफदर अंदर आया तो इमरान उसका चेहरा और लिबास देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि न सिर्फ मेकअप तब्दील कर लिया गया था बल्कि लिबास भी तब्दील शुदा था। क्या मतलब? क्या किसी ड्रामे में काम करके आ रहे हो? इमरान ने चौंक कर कहा तो सफ्तर बेख्तियार उछल पड़ा। आपको ड्रामे का इल्म कैसे हुआ? सफ्तर के लहजे में हैरत थी। ये लिबास जो तुमने पहन रखा है, ये कदीम दौर के ड्रामों में जोकर पहना करते थे। इमरान ने फाटक बंद करते हुए कहा तो सफ्तर बेख्तियार हंस पड़ा। मजबूरी थी, मुझे यही लिबास बुरा आता था, सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हुआ क्या है? बाकी साथी कहाँ हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वो भी पहुंच जाएंगे, अंदर जलकर बात होगी, सफ्तर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर जब सिटिंग रूम में बैठकर सफ्तर ने वहां ब्लैक डॉग क्लब पहुंचने से लेकर वहां से निकलने तक की सारी कार्रवाई की तफसील बताई तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। इसका मतलब है कि बावजूद इस कदर कत्ल गारत के तुम असल मकसद में बाहर हाल नाकाम रहे हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो उसी लम्हे कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। आ रहा हूं, सफ्तर ने कहा और उठकर तेजी से दरवाजे से बाहर चला गया तो इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। थोड़ी देर बाद जूलिया अंदर दाखिल हुई। उसने भी मेकअप और लिबास तब्दील कर रखा था। सफदर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, जूलिया ने कहा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया और उसी लम्हे कॉल बेल एक बार फिर बज उठी। तुम वहीं रुक जाओ सफदर, इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़े थोड़े वक्फे से एक एक करके सब साथी पहुंच गए। सबसे आखिर में कैप्टन शकील आया था। पहले मुझे बताओ कि जिन 2 कारों में तुम गए थे उनका क्या हुआ, इमरान ने कहा तो जूलिया और सफदर समेत सब साथी बेख्तियार उछल पड़े। उनके चेहरों पर यकलख्त अजीब से तासुरात उभर आए थे। ओह, वो तो वहीं पार्किंग में ही रह गई, हमें उनका ख्याल तक नहीं आया। वेरी बैड, जूलिया ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। परेशान होने की जरूरत नहीं है मिस जूलिया, मैंने उन दोनों को तबाह कर दिया है, खामोश बैठे कैप्टन शकील ने कहा तो सब बेख्तियार उछल पड़े। तबाह कर दिया है? वो कैसे? बाहर तो पुलिस होगी, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। पुलिस मौजूद थी लेकिन उनकी कोई तवज्जो पार्किंग की तरफ नहीं थी। दोनों कारों में चार्जर डायनामाइट के 2 पैकेट मौजूद थे और उनका कंट्रोल मेरी जेब में था। ये दोनों पैकेट मैंने इसी खर्चे के तहत खरीदे थे कि अगर किसी भी वजह से हमें क्लब से कारों के बगैर फरार होना पड़ा तो कारों की वजह से हम शनाख्त न कर लिए जाएं। इसलिए मैंने सामने के रुख पर जाकर मुनासिब जाविये से रिमोट कंट्रोल के जरिए दोनों पैकेट फायर कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ ये दोनों कारें बल्कि मेरा ख्याल है कि पार्किंग में मौजूद काफी कारें भी साथ ही तबाह हो गई होंगी, कैप्टन शकील ने जवाब दिया तो इमरान का सुता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। गुड शो कैप्टन शकील, तुमने हम सबको बचा लिया है, वरना यहाँ की पुलिस अब तक हमारे सरों पर पहुंच चुकी होती।
عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں سے کاریں تو اتر ہی گئی تھی۔ ویل کیپٹن شکیل، صفدر نے کہا، اور پھر باری باری سب نے کیپٹن شکیل کے اس دانشمندانہ اقدام کی تعریف کی۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس جس مشن پر گئی تھی اس میں اسے ناکامی ہوئی ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ ہمیں فائر کھولنا پڑا اور پھر معاملات الجھتے چلے گئے۔ تنویر نے کہا، سیدھی طرح اعتراف کرو اپنی ناکامی کا، خام خواہ کی جواز بنانے کا فائدہ۔ یہاں سے تو بڑے تمتراک سے گئے تھے اور واپسی میں تمہارے کندھے لٹکے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے صرف لوگوں کو ہلاک کرنے کو ہی سیکرٹ ایجنٹی سمجھا؟ اب پورے وولنگٹن کی پولیس ہمارے پیچھے ہوگی اور کچھ وقفے کے بعد انتہائی جدید ترین آلات استعمال میں لائے جائیں گے اور کسی بھی وقت ہمیں گھیر لیا جائے گا اور ہم مشن مکمل کرنے کی بجائے اپنی جانیں بچانے کے لیے احمقوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتے پھرتے نظر آئیں گے۔ عمران کا لہجہ تلخ تھا۔ وہ واقعی بڑے سخت لہجے میں انہیں ڈانٹ رہا تھا، جیسے کوئی سخت مزاج استاد نالائق طالب علموں سے پیش آتا ہے۔ تم نے یہاں بیٹھ کر کیا کیا ہے؟ کیا بھاڑ جھونک لی ہے تم بتاؤ؟ جولیا نے یکلخت غصے سے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ جو کام تم 200 آدمی مار کر نہیں کر سکے وہ میں نے یہاں صرف ایک آدمی کی قربانی دے کر لیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک آدمی کی قربانی دے کر کیا مطلب؟ کس آدمی کی قربانی دی ہے تم نے یہاں بیٹھے بیٹھے؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باقی ساتھی بھی چونک کر عمران کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ اصل میں لفظ قربانی میں نے صرف اصطلاحاً استعمال کیا ہے، عمران نے کہا۔ کیا ہوا ہے عمران صاحب؟ آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کام تم وہاں اتنا ہنگامہ کر کے نہیں کر سکے وہ میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے کر لیا ہے۔ البتہ اس چکر میں ایک آدمی ہلاک ہو گیا ہے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ کون ہلاک ہوا ہے؟ کہاں ہوا ہے؟ سب نے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے ٹرانسمیٹر کال سے لے کر گراہم کو ٹرانسمیٹر کال کرنے اور پھر رونالڈ کے یہاں لائے جانے سے لے کر اس کی لاش لے کر گراہم کے باہر جانے تک کی تفصیل بتا دی۔ پھر کیا ہوا ہے؟ صفدر نے پوچھا تو عمران نے رونالڈ سے معلوم ہونے والی تمام باتیں بتا دی۔ حیرت ہے، تمہاری خوش قسمتی میں واقعی شک نہیں ہے، معاملات خود بخود تمہارے حق میں ہو جاتے ہیں، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس میں میرا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سب تم جیسے مخلص ساتھیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، عمران نے کہا تو سب بے اختیار کھل اٹھے۔ ابھی تو تم ہمیں ڈانٹ رہے تھے، اب تم نے ہماری تعریف شروع کر دی ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر تم سب وہاں نہ جاتے تو تم بتاؤ کیا میں اطمینان سے یہ سارا کام کر سکتا تھا؟ عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار پھیکی سی ہنسی ہنس کر رہ گئے۔ عمران صاحب، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا وائٹ ڈاگ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا ہے؟ صفدر نے کہا۔ یہ نیک کام بھی تم ہی کر ڈالو تاکہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے مزید آگے بڑھ سکوں، عمران نے جواب دیا۔ آخر تم اس قدر مرچیں کیوں چبا رہے ہو؟ مشن کے دوران تو اس سے بھی زیادہ مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب اب ہمیں بہت سمجھنے لگ گئے ہیں، سالیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے میں چھوٹی بہن کو کیسے بہت سمجھ سکتا ہوں؟ کیوں تنویر تم بتاؤ، کیا تم جولیا کو بہت سمجھتے ہو؟ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ پرنس ٹمبکٹو بول رہا ہوں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ گراہم بول رہا ہوں پرنس، آپ کا خیال درست ثابت ہوا ہے۔ جیفری اپنے ہیڈ کوارٹر سے ایک کار میں باہر نکلا اور پھر کار چلاتا ہوا وکٹری ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف سے گراہم کی آواز سنائی دی، وکٹری ایریا تو وہاں سے کافی دور ہے، کیا تمہاری آنکھوں پر کوئی ایسے لینز لگ گئے ہیں کہ تم 10-12 میلوں تک دیکھ سکتے ہو؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے گراہم بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، میں نے آپ کے حکم کے مطابق 2 علیحدہ کاریں وہاں سے کچھ فاصلے پر روکی ہوئی تھیں اور میں ایک اونچی عمارت کی کھڑکی سے دوربین کے ذریعے اس سارے ایریے کو چیک کر رہا تھا۔ جب اچانک دیوار میں راستہ نمودار ہوا تو میں چونک پڑا۔ سیاہ رنگ کی کار باہر آئی تو اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر جیفری اکیلا موجود تھا۔ کیونکہ جیفری کا حلیہ رونالڈ سے مجھے معلوم ہو چکا تھا، میں نے کاروں میں موجود اپنے ساتھیوں کو ٹرانسمیٹر پر کار اور جیفری کے بارے میں بتا دیا۔ چنانچہ ان دونوں نے ماہرانہ انداز میں اس کا تعاقب کیا۔ 2 کاروں کی وجہ سے وہ تعاقب چیک نہ کر سکا اور پھر مجھے اطلاع ملی کہ اس کا رخ وکٹری ایریا کی طرف ہے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ وکٹری ایریا ملٹری کے بڑے افسران کی رہائش گاہوں کے لیے مخصوص ہے، گراہم نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس ایریا میں عام آدمی کا داخلہ ممنوع ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، صرف ایسا آدمی وہاں داخل ہو سکتا ہے جسے وہاں کے کسی رہنے والے سے ملنا ہو اور اس آدمی کی اجازت سے اسے داخلہ مل سکتا ہے، گراہم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہ جس رہائش گاہ پر بھی جائے تم کم از کم اس بارے میں چیک پوسٹ سے معلومات تو کر سکتے ہو، عمران نے کہا۔ یس سر، میں نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو احکامات دے دیے ہیں،
جب ان کی کال آئے گی تو میں آپ کو کال کر دوں گا۔ گراہم نے جواب دیا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تو تمہیں پہلے سے یقین تھا کہ جیفری ہیڈ کوارٹر سے فرار ہو جائے گا؟ جولیا نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے یقیناً رونالڈ کے اغوا اور پھر اس کی لاش ملنے کی اطلاع مل گئی ہوگی، اور پھر بلیک ڈاگ کلب میں جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس کی اطلاع بھی اسے مل گئی ہوگی، اور وہ جانتا ہے کہ رونالڈ اس کے بارے میں اور ہیڈ کوارٹر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے لامحالہ اس نے فوری طور پر انڈر گراؤنڈ ہونے کا سوچا ہے، تاکہ جب تک وائٹ ڈاگ کے دوسرے سیکشن ہمیں ٹریس کر کے ہمارا خاتمہ نہ کر دیں وہ چھپا رہے۔ اس لیے میں نے گراہم کو تفصیل سے ہدایات دے دی تھی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ آخر تم ایڈوانس کیسے سوچ لیتے ہو؟ ہم تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ اب اس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا ہوگا، لیکن تم نے ایڈوانس سوچ لیا، اور ہوا بھی ویسے ہی، تنویر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تربیت یافتہ افراد ایسے ہی اقدام سوچتے ہیں، اور جیفری بھی تربیت یافتہ ہے۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں لباس تبدیل کر لینے چاہیے، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب نے ہی اس کی تائید میں سر ہلائے، اور پھر وہ سب اٹھ کر دوسرے کمروں کی طرف بڑھ گئے تاکہ اپنے سامان میں موجود دوسرا لباس اٹھا کر ڈریسنگ روم میں جا کر لباس تبدیل کر سکیں، جبکہ عمران وہیں سٹنگ روم میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ یس، پرنس ٹمبکٹو بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ گراہم بول رہا ہوں، دوسری طرف سے گراہم کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ وکٹری ایریا میں کرنل آرتھر کی رہائش گاہ پر ہے، اور اس نے چیک پوسٹ سے کرنل آرتھر کو فون کر کے کہا ہے کہ وہ 2 ہفتے یہاں رہے گا۔ کرنل آرتھر کی رہائش گاہ 7 لائن 35 کوٹھی میں ہے، گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب یہ تم نے سوچنا ہے کہ اسے کیسے وہاں سے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے نہ صرف سوچ لیا ہے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے۔ امید ہے 1 گھنٹے بعد ہم اسے لے کر رہائش گاہ پر پہنچ جائیں گے، گراہم نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اچھا، کیسے؟ کھل کر تفصیل بتاؤ، عمران نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس ایریے میں ایسے راستے موجود ہیں جہاں سے لوگ بغیر کسی چیک پوسٹ سے گزر کر آتے جاتے رہتے ہیں، اور کرنل آرتھر کی رہائش گاہ سے متصل ایک ایسا راستہ ہے، اس لیے میرے آدمی وہاں جا کر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے اندر سے جیفری کو اٹھا کر اس راستے سے نکال کر کار میں ڈال کر لے آئیں گے، اور کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوگی، گراہم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ، تمہاری کارکردگی واقعی قابل تحسین ہے، عمران نے کہا۔ شکریہ عمران صاحب، گراہم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی لباس تبدیل کر کے سٹنگ روم میں آ گئے، جبکہ جولیا اور صالحہ ہاٹ کافی تیار کرنے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی تھیں۔ کوئی مزید رپورٹ آئی ہے؟ گراہم کی طرف سے صفدر نے پوچھا تو عمران نے اسے کال کی تفصیل بتا دی۔ گراہم واقعی کام کر رہا ہے، صفدر نے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سائرس کا چیف ڈگلس اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے ڈائریکٹ فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور ڈگلس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈگلس نے کہا۔ لانگ فیلڈ بول رہا ہوں سپر باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ ڈگلس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سپر باس، آپ نے پاک ایشیائی ایجنٹوں کا کیس وائٹ ڈاگ کے ذمہ لگایا تھا، اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس سلسلے میں ان کی کارکردگی کو چیک کرتا رہوں، لانگ فیلڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، پھر کیا ہوا، کوئی خاص بات؟ ڈگلس نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا۔ وائٹ ڈاگ کے چیف جیفری کی لاش پولیس کو ایک ویران علاقے سے ملی ہے، اسے اغوا کرنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا ہے، لانگ فیلڈ نے کہا تو ڈگلس بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو، کس نے ایسا کیا ہے اور کیوں؟ ڈگلس نے حیران ہو کر کہا۔ یہ کام پاک ایشیائی ایجنٹوں کا ہے سپر باس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو ڈگلس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ پاک ایشیائی ایجنٹوں کا؟ وہ اس تک کیسے پہنچ گئے؟ وائٹ ڈاگ تو سائرس کی طرح انتہائی خفیہ تنظیم ہے، اور یہ انتہائی فعال بھی ہے، ڈگلس نے کہا۔ سپر باس، جیفری نے پاک ایشیائی ایجنٹوں تک پیغام پہنچایا تھا کہ وہ فارمولا جو سائرس کے پاس تھا وہ وائٹ ڈاگ کی تحویل میں ہے، اور وائٹ ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر بلیک ڈاگ کلب کے تہہ خانوں میں ہے، اور مورلے اس کا چیف ہے، تاکہ اگر وائٹ ڈاگ انہیں ٹریس نہ کر سکے تو یہ خود وائٹ ڈاگ کو ٹریس کرتے ہوئے بلیک ڈاگ کلب تک پہنچ جائیں، جہاں مورلے ان کو ہلاک کرا دے گا، لانگ فیلڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، پھر؟ ڈگلس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وائٹ ڈاگ نے اپنے ایک سیکشن رونالڈ کو آگے کر دیا تھا، اور رونالڈ نے ولنگٹن میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ایجنٹ گراہم کو ٹریس کر لیا، اور جدید مشینری کے ذریعے اس کی فون کالیں ٹیپ کی جانے لگی اور اس کی نگرانی بھی شروع کر دی گئی۔ گراہم نے پاکیشیا میں اپنے کسی چیف کو یہ بات بتائی کہ وائٹ ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر بلیک ڈاگ کلب کے نیچے تہہ خانوں میں ہے،
اور مورلے اس کا چیف ہے، جس پر اس چیف نے اسے بتایا کہ عمران کی سربراہی میں ٹیم وارنگٹن بھیجی جا رہی ہے اور وہ تم سے خود ہی رابطہ کر لے گا۔ چنانچہ اس گراہم کی انتہائی سخت نگرانی شروع کر دی گئی، لیکن پھر اچانک اطلاع ملی کہ ٹیم تو ابھی تک وارنگٹن نہیں پہنچی۔ البتہ انتہائی پراسرار انداز میں رونالڈ کو اغوا کر لیا گیا۔ ابھی اس رونالڈ کو ٹریس کیا جا رہا تھا کہ اچانک بلیک ڈاگ کلب میں 2 عورتیں اور 3 مرد پہنچے اور انہوں نے وہاں اس قدر ہولناک قتل عام کر دیا جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بلیک ڈاگ کلب کے مین ہال میں موجود بے شمار افراد کو ہلاک کر دیا گیا اور نیچے گیم ہال میں بھی یہی کارروائی کی گئی۔ مورلے کا آفس چونکہ دوسری منزل پر تھا اس لیے وہ بچ گیا۔ اس نے پولیس کو کال کر لیا اور پولیس نے نیچے ہال میں ان افراد کو گھیر کر گرفتار کر لیا اور مین ہال میں لے آئے۔ یہاں مورلے موجود تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا کیونکہ پین میزائلوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا، جس سے انسانوں کے نہ صرف پرخچے اڑ گئے تھے بلکہ کلب کا تمام سامان بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ مورلے نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے ان دونوں عورتوں اور 3 مردوں کو جو اس کے بقول پاک ایشیائی ایجنٹ تھے گولیوں سے اڑا دے۔ یہ ایجنٹ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد پولیس موجود تھی، لیکن اچانک انہوں نے ہتھکڑیاں کھول لیں اور پھر پولیس کے ہی ریوالور نکال کر انہوں نے نہ صرف مورلے کو ہلاک کر دیا بلکہ پولیس آفیسروں کو بھی گولیوں سے اڑا دیا۔ البتہ باقی پولیس والوں کو انہوں نے کلب سے نکل جانے کا حکم دے دیا، جس پر پولیس والے خوف کی وجہ سے فرار ہو گئے تو ایجنٹ اوپر والی منزل پر گئے اور پھر غائب ہو گئے۔ پولیس نے جو انکوائری کی ہے اس کے مطابق یہ لوگ مورلے کے آفس کے عقبی کھڑکی سے نکل کر مولی کا چھت پر اترے۔ یہ چھت ایک تھیٹر کی تھی اور تھیٹر بند تھا۔ ان لوگوں نے وہاں سے لباس حاصل کیے اور اس کے بعد بغلی دروازہ کھول کر پبلک میں شامل ہو گئے اور اب تک پولیس ان کا سراغ نہیں لگا سکی۔ اس کے بعد رونالڈ کی لاش ایک سڑک کے ویران حصے سے مل گئی۔ اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا تھا اور پھر اچانک جیفرے کو وکٹری ایریا سے اغوا کر کے لے جایا گیا اور پھر اس کی لاش بھی ویران علاقے میں پڑی مل گئی۔ لانگ فیلڈ نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، ویری بیڈ۔ اس کا مطلب کہ اس قدر فعال اور تیز ایجنٹوں کی ٹیم وائٹ ڈاگ مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ ڈگلس نے کہا، یس باس، اب مارتھا نے وائٹ ڈاگ پر قبضہ کر لیا ہے، ہیڈ کوارٹر اس نے سنبھال لیا ہے، اور جب میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کے خلاف کام کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے میں نے آپ کو رپورٹ دی ہے۔ لانگ فیلڈ نے کہا، اس گراہم کا کیا ہوا ہے؟ ڈگلس نے پوچھا۔ رونالڈ کے اغوا کے بعد وہ بھی غائب ہو گیا ہے اور رونالڈ کے 2 ایجنٹ جو اس گراہم کی نگرانی کر رہے تھے ان کی بھی لاشیں دستیاب ہوئی ہیں، لانگ فیلڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، ڈگلس نے کہا اور ریسیور اس طرح کریڈل پر پٹک دیا جیسے سارا قصور اس کریڈل کا ہی ہو۔ یہ لوگ تو انتہائی خطرناک ہیں، میں نے خواہی کافرستان کے کہنے پر یہ کام ہاتھ میں لے لیا۔ ویری بیڈ، اب کیا کیا جائے؟ ڈگلس نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی فراخ پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اوہ، جیفری کو تو میرے بارے میں معلوم تھا اور میرے اس آفس کے بارے میں بھی، اور اب لامحالہ یہ لوگ یہاں ریڈ کریں گے تاکہ مجھ سے وہ کوبرا کلب اور مارجوری کے بارے میں معلوم کر سکیں، اور اگر میں یہاں سے چلا جاؤں اور ان کے ہاتھ نہ آؤں تو یہ خود ہی ٹکرے مار کر رہ جائیں گے۔ ڈگلس نے ایک بار پھر اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے تاکہ ایئرپورٹ مینیجر کو کال کر کے اسے فوری طور پر گریٹ لینڈ کے لیے جہاز چارٹرڈ کرانے کا کہہ دے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب کسی کو بتا کر نہیں جائے گا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی سیاہ رنگ کی کار آفس کی عقبی سمت سے نکل کر تیزی سے ایئرپورٹ کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے کار کو پارکنگ میں کھڑا کیا اور پھر ایک پبلک فون بوتھ سے اس نے اپنے ذاتی ڈرائیور کو کال کر کے اسے پارکنگ سے کار واپس لے جانے کا کہہ دیا۔ اس کے بعد وہ ایئرپورٹ کے اس سیکشن کی طرف بڑھ گیا جہاں سے طیارے چارٹرڈ کیے جاتے تھے اور پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد وہ طیارے میں اکیلا بیٹھا ہوا گریٹ لینڈ کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ اس نے ایئرپورٹ پر اپنا نام ڈگلس کی بجائے جیمز ہارج لکھوایا تھا کیونکہ اس کے پاس اس نام سے باقاعدہ کاغذات بنے ہوئے موجود تھے۔ اس لیے اب وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ پاک ایشیائی ایجنٹ اگر کوشش بھی کرے تب بھی وہ ڈگلس کو تلاش نہ کر سکیں گے، اور کوبرا کلب اور مارجوری کے بارے میں اسے مکمل یقین تھا کہ ان دونوں ناموں کو کسی صورت میں بھی ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت رہائش گاہ پر موجود تھا۔ گو انہوں نے وائٹ ڈاگ کے چیف جیفرے کو بھی اغوا کر لیا تھا، لیکن جیفرے نے کچھ بتانے سے پہلے ہی دانتوں میں موجود زہریلا کیپسول چبا کر خودکشی کر لی تھی، جس کی وجہ سے عمران نے اس کی لاش ویران علاقے میں پھینکوا دی تھی، اور جیفرے کی اس خودکشی نے انہیں ایک بار پھر اسی جگہ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے وہ چلے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے رونالڈ کو چیک کیا، بلیک ڈاگ کلب کو تباہ کر دیا اور مورلے کو بھی ہلاک کر دیا تھا، لیکن کوبرا کلب اور مارجوری کے بارے میں وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے تھے۔
عمران نے اپنے طور پر تمام مخبر ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ ایکریمیا میں موجود ہر اس آدمی سے اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا، لیکن کوئی بھی کوبرا کلب اور مارجوری کے بارے میں نہ جانتا تھا۔ عمران نے فون انکوائری سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے پاس کوبرا کلب کا نام ہی نہ تھا اور نہ ہی مارجوری کا۔ اس لیے عمران کے چہرے پر اس وقت پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے ساتھی بھی ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہاں منہ لٹکائے سوگ مناتے رہو گے یا کوئی کام بھی کرنا ہے؟ اچانک تنویر نے اپنی فطرت کے مطابق تیز لہجے میں کہا، تم نے بلیک ڈاگ میں کام تو کیا تھا، پھر کیا ہوا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ مورلے اچانک مارا گیا، ورنہ اس سے سب کچھ معلوم ہو جاتا۔ تنویر کے جواب دینے سے پہلے صفدر نے کہا، کچھ نہ کچھ تو بہرحال کرنا ہی ہوگا، اب خاموش بیٹھنے سے تو مشن مکمل نہیں ہو سکتا۔ جولیا نے کہا، کوئی راستہ نظر آئے تو اس پر چلے، فی الحال تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، عمران صاحب آپ تو ہر مشکل میں راستہ نکال لیتے ہیں، اب کیا ہوا ہے آپ کو؟ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر جولیا اور تنویر میرا ساتھ دیں تو اب بھی راستہ نکل سکتا ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا کریں ہم؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ تنویر بھی منہ اٹھا کر غور سے عمران کو دیکھنے لگا۔ یہاں ایک اسلامک سینٹر ہے، وہاں میرے ساتھ چلو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، بشرط یہ کہ تنویر مخالفت چھوڑ دے۔ عمران نے بڑے مسمسے سے لہجے میں کہا، اسلامک سینٹر سے راستہ؟ کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ جو کام صفدر آج تک نہیں کر سکا وہ اسلامک سینٹر والے کر دیں گے۔ عمران نے جواب دیا تو صفدر اور صالحہ بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران کا مقصد کیا ہے۔ تمہیں سوائے فضول باتیں کرنے کی اور کوئی بات بھی آتی ہے؟ نان سینس، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ یہ غصہ مصنوعی ہے، یہ فضول باتیں نہیں ہیں۔ بے شک صفدر اور صالحہ سے پوچھ لو، دونوں اس بات پر کتنے خوش نظر آ رہے ہیں۔ عمران نے کہا تو اس بار جولیا بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ ہمیں تو آپ معاف ہی رکھیں عمران صاحب، آپ اپنی بات کیا کریں۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں مشن کی تکمیل کے لیے کچھ کروں۔ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مارجوری لاطینی ایکریمیا کا معروف اور عام نام ہے۔ لاطینی ایکریمیا میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس کا تعلق بھی وہاں کی زیر زمین دنیا سے ہے۔ آپ کہیں تو میں اسے فون کر کے اس سے معلومات حاصل کروں، شاید کوئی کلو مل جائے۔ کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہارے دوست کا نام راشیل ہے اور وہ راشیل کلب کا مالک اور جنرل مینیجر ہے، اس کی بات کر رہے ہو نا؟ عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو میرا اس وقت کا دوست ہے جب میں نیوی میں تھا۔ کیپٹن شکیل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، 2 سال پہلے میں رہوڈا مشن کے دوران تم سے نہ صرف اس کے بارے میں بتایا تھا بلکہ میرے سامنے اس سے فون پر بات بھی کی تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کی یادداشت حیرت انگیز ہے عمران صاحب، اب آپ کی یاد دلانے پر مجھے یاد آ گیا ہے، میں واقعی بھول گیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، یہی یادداشت تو اصل مسئلہ بنی ہوئی ہے، ساری یادداشت آغا سلیمان پاشا کے پاس پہنچ چکی ہے، اس لیے تو صفدر اب تک خطبہ نکاح بھی یاد نہیں کر سکا۔ عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اس سے بات تو کی جائے عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے کہا، تم جب باقی ساتھیوں کے ساتھ لباس تبدیل کرنے میں مصروف تھے تو میں نے اس سے فون پر بات کی تھی اور تمہارا حوالہ دے کر بات کی تھی، لیکن اس نے کہا کہ ولنگٹن میں وہ کسی کوبرا کلب یا مارجوری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ ضروری تو نہیں کہ یہ کوبرا کلب اور مارجوری یہاں ولنگٹن میں ہو، یہ لاطینی ایکریمیا میں بھی تو ہو سکتے ہیں۔ جولیا نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس پرنس ٹمبکٹو بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ گراہم بول رہا ہوں پرنس، میں نے بہت تگ و دو کے بعد معلوم کر لیا مارجوری نام کا استعمال لیک سٹی میں واقع پائنز کلب کا مالک اور جنرل مینیجر جس کا اصل نام گرینڈ ہے کرتا رہتا ہے۔ دوسری طرف سے گراہم نے کہا، پھر اس گرینڈ کے بارے میں کیا معلوم کیا ہے؟ عمران نے کہا، وہ 2 سال پہلے ایک مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سے گراہم نے کہا، ماشاءاللہ، اس قدر زبردست تگ و دو کے بعد آخر کار تم نے معلوم کر لیا ہے۔ اس کی قبر کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے یا نہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ عمران کے طنز کو بخوبی سمجھ گیا تھا۔ قبر کے بارے میں؟ وہ کیوں پرنس؟ گراہم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تاکہ اس کی قبر میں رکھا فارمولہ حاصل کیا جا سکے۔
عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ شاید گراہم سوچ رہا تھا کہ عمران نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ آئی ایم سوری عمران صاحب، دراصل میں آپ کو سمجھا نہیں سکا کہ گرینڈ ہلاک نہیں ہوا بلکہ اسے ہلاک ظاہر کیا گیا ہے اور وہ ولنگٹن شفٹ ہو گیا ہے اور اس کا کوڈ نام ویسے ہی مارجوری استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سے معذرت بھرے لہجے میں کہا گیا، اوہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ویری گڈ، تم نے واقعی ذہانت آمیز بات کی ہے، لیکن اب اسے چیک کیسے کیا جائے؟ یہاں ولنگٹن میں تو بلا مبالغہ لاکھوں کلب ہوں گے۔ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں کوشش کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ جلدی آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ دوسری طرف سے گراہم نے کہا، اوکے گڈ لک۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ لیک سٹی کے اس پائنز کلب سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ گراہم بڑا ذہین آدمی، اس نے پہلے وہی کوشش کی ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ گراہم آپ کی ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ بات نہیں، میں کیا اور میری اوقات کیا، لیکن گراہم نے واقعی کوشش کی ہوگی، اس لیے وہاں فون کرنا صرف وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ البتہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم بند گلی میں پھنس کر رہ گئے ہیں اور ہمیں بہرحال اس بند گلی سے باہر نکلنا ہوگا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیسے عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ ہمیں اپنے آپ کو بطور چارہ پیش کرنا چاہیے، اگر ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے تو انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں۔ عمران نے کہا تو اس کے سب ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ وہ کیسے عمران صاحب؟ اس بار صالحہ نے کہا۔ کافرستان نے سائرس سے رابطہ کسی معرفت سے ہی کیا ہوگا، اگر اس بارے میں معلومات مل جائیں تو اس آدمی تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، وہ لامحالہ ہمارے بارے میں اطلاع سائرس تک پہنچا دے گا اور پھر سائرس سامنے آ جائے گی۔ عمران نے جواب دیا، آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر اس آدمی سے ہی معلومات حاصل کر لی جائیں تو کیا حرج ہے؟ صفدر نے کہا۔ اس طرح ہم پہلے کی طرح ایک بار پھر لاتعلق مسئلے میں پھنس جائیں گے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، یہاں سے کافرستان کا رابطہ نمبر اور کافرستان کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر دیں۔ عمران نے کہا اور دوسری طرف سے دونوں نمبرز بتا دیے گئے تو عمران نے ریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ناٹران بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی تو عمران نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ علی عمران، MSc DXC آکسن بول رہا ہوں، ولنگٹن سے۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ اوہ آپ، حکم فرمائیے عمران صاحب، دوسری طرف سے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ حکم تو تمہارا چیف ہی تمہیں کر سکتا ہے، میں تو دست بستہ درخواست ہی کر سکتا ہوں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے دونوں ہاتھ باندھ لیے، مطلب ہے کہ دست بستہ ہو گیا تو ریسیور نیچے گر جائے گا، اس لیے تم فرض کر لو کہ میں دست بستہ ہوں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ ارے عمران صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو آپ حکم کریں، ناٹران نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم نے یہ معلومات حاصل کی ہیں کہ کافرستان حکومت نے کس کے ذریعے سائرس سے رابطہ کیا تھا پاک ایشیائی فارمولہ لانے کے لیے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، لیکن ایک نام ڈیوک سامنے آیا ہے اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس ڈیوک کا حدود اربہ کیا ہے۔ ویسے تو یہ نام عام سا ہے، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا کوئی فون نمبر معلوم ہوا ہے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، یہ سیٹلائٹ نمبر ہے، میں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس نمبر سے مزید معلومات حاصل ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا، ناٹران نے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 1 منٹ ہولڈ کریں، میں بتاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ناٹران نے نمبر بتا دیا۔ یہ نمبر ولنگٹن کا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، جس ڈائری سے میں نے ڈیوی کا نام معلوم کیا تھا اس میں ڈیوی کے آگے ہوٹل بازار اور اس کے آگے بریکٹ میں ولنگٹن درج تھا، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چلو کچھ تو بات آگے بڑھی، ورنہ ہم تو مکمل اندھیرے میں تھے، صفدر نے کہا۔ ہاں دیکھو، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، سگنل کور ملٹری ہیڈ کوارٹر کا نمبر دیں۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا، لیکن عمران کے ساتھیوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن وہ خاموش رہے۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پریسڈ تھا۔ ملٹری ہیڈ کوارٹر سگنل کور۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی، جنرل لینسن بول رہا ہوں۔ عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا، یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے یکلخت مودبانہ لہجے میں کہا گیا، سیٹلائٹ سیکشن کا انچارج کون ہے؟ عمران نے اسی لہجے میں پوچھا۔ کرنل تھامسن سر،
दूसरी तरफ से कहा गया। कराओ बात, इमरान ने कहा। हेलो, कर्नल थॉमसन बोल रहा हूँ, इंचार्ज सैटेलाइट सेक्शन। चंद बाद एक भारी आवाज सुनाई दी, जनरल नेल्सन फ्रॉम GHQ। इमरान ने उसी तरह मखसूस लहजे में कहा, यस सर। हुक्म सर। दूसरी तरफ से यकलख्त इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया, एक सैटेलाइट नंबर नोट करें और चेक करके बताएं कि ये किस सैटेलाइट से मुतल्लिका है और कहाँ नस्ब है। इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने नाटरान का बताया हुआ नंबर दोहरा दिया। सर, ये तिजारती सैटेलाइट का नंबर है, प्राइवेट सैटेलाइट का। दूसरी तरफ से कहा गया, आप अपनी मशीनरी से इस नंबर को ट्रेस करके मुझे बताएं। हुकूमत को इस सिलसिले में फौरी मालूमात दरकार हैं। इमरान का लहजा यकलख्त इंतहाई सर्द हो गया था। यस सर। होल्ड फरमाएं सर। दूसरी तरफ से पहले से भी ज्यादा मुदबाना लहजे में कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? तकरीबन 5 मिनट की तवील खामोशी के बाद कर्नल थॉमसन की मुदबाना आवाज सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। सर, ये फोन नंबर किंग एवेन्यू पर वाक़या सालिसरी क्लब में नस्ब है। कर्नल थॉमसन ने जवाब दिया। क्या आपने अच्छी तरह चेक किया है? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, यस सर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। अब ये कहने की जरूरत तो नहीं कि इट इज मिलिट्री सीक्रेट, इमरान ने कहा। मैं समझता हूं सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने एक रडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने नंबर प्रेस कर दिए। एमरोज बोल रहा हूं। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं काफरिस्तान से बोल रहा हूं, मिस्टर डेविक से बात कराएं। इमरान ने लहजा बदल कर कहा। वो कारमन गए हुए हैं और उनकी वापसी 2 हफ्तों बाद होगी। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। जूलिया और सालिहा मेरे साथ चलेंगी, आप सब साहिबान यहाँ रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि बंद गली में रास्ता निकल आएगा। इमरान ने उठते हुए कहा, हम सब भी साथ चलते हैं, यहाँ बैठकर क्या करेंगे? सफदर ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम लोगों ने ब्लैक टॉक क्लब में पुलिस वालों का जिस तरह कत्लेआम किया है, उसके बाद यहाँ पुलिस क्या करती फिर रही होगी? इमरान ने कहा तो सफदर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ठीक है इमरान साहब, आपकी बात दुरुस्त है। सफदर ने कहा तो इमरान सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि जूलिया और सालिहा उसके पीछे बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। डेविक छोटे कद लेकिन भारी जिस्म का मालिक था। वो सालिसबरी क्लब का जनरल मैनेजर और मालिक था, लेकिन वो सालिसबरी क्लब में बतौर जनरल मैनेजर काम नहीं करता था। उसका ऑफिस क्लब के नीचे मखसूस तहखानों में था। क्लब का आम नंबर अलहदा था, जबकि डेविक ने एक प्राइवेट कंपनी के सैटेलाइट से स्पेशल नंबर लिया हुआ था, जिसके बारे में उस प्राइवेट कंपनी का दावा था कि इस नंबर को किसी सूरत में ट्रेस नहीं किया जा सकता, और आज तक ऐसा ही था। बेशुमार लोगों ने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक किसी को उस नंबर को ट्रेस करने में कामयाबी ना हुई थी। वैसे उसने इस नंबर को मजीद खुफिया रखने के लिए एक शौरी सेटअप भी कर रखा था। जब भी इस नंबर पर कॉल आई थी तो डेविक एमरोज के नाम से फोन अटेंड करता था, और फिर अगर दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज पहचान ना सकता तो खुद ही कह देता कि डेविक गैर मुल्की दौरे पर गया हुआ है, और फिर वह खसूसी कंप्यूटर के जरिए इस फोन कॉल के मंबा को ट्रेस करता, और अगर उसे जरूरत महसूस होती तो वो अपने खास आदमी को कॉल करके उस जगह के बारे में मजीद मालूमात हासिल करता था। क्लब में भी उसकी मौजूदगी का एतराफ ना किया जाता और यही जवाब दिया जाता कि वो मुल्क से बाहर है। डेविक इस वक्त अपने मखसूस ऑफिस में बैठा अपनी कारोबारी फाइलों को पढ़ने में मसरूफ था कि फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एमरोज बोल रहा हूँ, डेविक ने अपनी आदत के मुताबिक कहा। मैं काफरिस्तान से बोल रहा हूँ, मिस्टर डेविक से बात कराएं। एक अजनबी आवाज सुनाई दी। लहजा अलबत्ता काफरिस्तानी था। वो कारमन गए हुए हैं और उनकी वापसी 2 हफ्तों बाद होगी, डेविक ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही उसने साइड पर मौजूद कंप्यूटर का बटन ऑन कर दिया, और कंप्यूटर पर जो अल्फाज स्क्रीन पर उभरे उन्हें देखकर वो बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि कंप्यूटर के मुताबिक कॉल काफरिस्तान से नहीं बल्कि वुलिंगटन से ही की गई थी। क्या मतलब? ये कौन लोग हो सकते हैं? डेविक ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर इसने कंप्यूटर ऑफ कर दिया और रिसीवर उठाकर तेजी से वही नंबर प्रेस कर दिए जो नंबर कंप्यूटर स्क्रीन पर उभरे थे और जहां से उसे कॉल की गई थी। यस। घंटी बजते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं स्मिथ बोल रहा हूँ, क्या मेरी बात मिस्टर ड्रिंकसन से हो सकती है? डेविक ने वैसे ही एक नाम लेते हुए कहा। सॉरी, रॉन्ग नंबर, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो डेविक ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और रिसीवर रखा ही ताकि फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो डेविक ने रिसीवर उठा लिया। एमरोज बोल रहा हूँ, डेविक ने कहा। कर्नल थॉमसन बोल रहा हूँ, डेविक से बात कराओ। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी तो डेविक बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वो कर्नल थॉमसन की आवाज न सिर्फ बखूबी पहचानता था
بلکہ وہ اس کا گہرا دوست اور مخبر بھی تھا۔ ہولڈ کریں، اس نے کہا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے مائک پر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ہیلو، ڈیوک بول رہا ہوں۔ اس بار ڈیوک نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ کرنل تھامسن بول رہا ہوں ڈیوک، یہ تم نے ملٹری ہیڈ کوارٹرز کے خلاف کیا کیا ہے کہ جنرل نیلسن تمہارے فون کے بارے میں خود معلومات حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں؟ دوسری طرف سے کرنل تھامسن نے کہا تو ڈیوک بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور پھر جنرل نیلسن کو کیا ضرورت تھی کہ وہ خود معلومات کرتے؟ وہ تو ملٹری ہیڈ کوارٹر کے انچارج آفیسر ہیں۔ ڈیوک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں ڈیوٹی پر تھا کہ جنرل نیلسن کی کال آ گئی، میں ان کی آواز پہچانتا ہوں، انہوں نے مجھے تمہارا خصوصی نمبر دے کر کہا کہ معلوم کر کے انہیں بتاؤ کہ یہ فون نمبر کس سیٹلائٹ سے منسلک ہے اور کہاں نصب ہے۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی تمام کالز باقاعدہ ٹیپ ہوتی ہیں اور پھر انہیں چیک کیا جاتا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے انہیں یہ بتانا پڑا کہ یہ فون نمبر ایک پرائیویٹ سیٹلائٹ کا ہے اور سالسبری کلب میں نصب ہے۔ گو جنرل نیلسن نے مجھے منع کیا تھا کہ یہ ملٹری سیکرٹ ہے، اس لیے اسے اوپن نہ کیا جائے، لیکن تمہارے ساتھ دوستانہ تعلقات کی وجہ سے تمہیں میں نے فون کیا ہے۔ تم فوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار لو، کیونکہ جنرل نیلسن انتہائی سخت گیر آدمی ہے، اور تم اگر کسی چکر میں پھنس گئے تو تمہارا بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ کرنل تھامسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا، میں جنرل نیلسن کو سنبھال لوں گا۔ ڈیوک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اوکے، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈیوک نے کریڈل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جی ایچ کیو۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، میں ڈیوک بول رہا ہوں سیلسبری کلب سے، یا کرنل ملر ہیں، ان سے میری بات کرا دیں۔ ڈیوک نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، کرنل ملر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، ڈیوک بول رہا ہوں سیلسبری کلب سے۔ ڈیوک نے کہا، اوہ، تم کیسے فون کیا ہے یہاں؟ کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، جنرل نیلسن میرے بارے میں کوئی خصوصی انکوائری کر رہے ہیں اور کر بھی خود رہے ہیں، تو معلوم کرو کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ ڈیوک نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ جنرل نیلسن تو ایک ہفتے سے گریٹ لینڈ میں ہے، وہ وہاں سرکاری دورے پر ہیں، انہوں نے 2 روز بعد آفس میں آنا ہے، وہ یہاں ایکڈیمیا میں موجود ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے انکوائری کیا کرنی ہے؟ کیا تمہیں کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں آ گیا؟ کرنل ملر نے کہا، کیا واقعی جنرل نیلسن ایکڈیمیا میں موجود نہیں ہے؟ ڈیوک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، میں درست کہہ رہا ہوں، میں ان کا ملٹری سیکرٹری ہوں، مجھے معلومات نہیں ہوں گی تو اور کسی ہوں گی۔ کرنل ملر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، شاید کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے، شکریہ۔ ڈیوک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کافرستان کی بجائے یہاں سے فون کیا گیا اور اب یہ ساری کاروائی، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈیوک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک وہ ایک خیال کے آتے ہی بری طرح سے اچھل پڑا، اوہ، یہ ساری کاروائی ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کی نہ ہو؟ اوہ، ویری بیڈ، وہ شاید میرے ذریعے سائرس تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ڈیوک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ میجر مارٹن بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی میجر مارٹن کی آواز سنائی دی، ڈیوک بول رہا ہوں۔ ڈیوک نے کہا، اوہ، آپ؟ یس، فرمائیے۔ مارٹن کا لہجہ یک لخت مودبانہ ہو گیا تھا۔ میرے بارے میں کوئی بھی پوچھنے آئی تو تم نے یہی کہنا ہے کہ میں 2 ہفتوں کے لیے کارمن گیا ہوا ہوں؟ ڈیوک نے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا، نیچے تہہ خانوں کا راستہ بلاک کر دو، میں ابھی اپنی رہائش گاہ پر جا رہا ہوں۔ ڈیوک نے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈیوک نے ریسیور رکھا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کئی روز سے اپنی دوست لڑکی کیتھرین کے پاس جانے کا پروگرام بنا رہا تھا، لیکن ہر بار کسی نہ کسی کام کی وجہ سے وہ رک جاتا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ وہ کیتھرین کے فلیٹ پر جا کر 2-4 روز رہے گا، اور اس دوران پاکیشیائی ایجنٹ خود ہی اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائیں گے اور ان کا رخ کسی اور طرف ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیکسی سیلسبری کلب کے سامنے جا کر رکی تو عمران، جولیا اور صالحہ سمیت ٹیکسی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو نہ صرف کرایہ دیا بلکہ ساتھ ہی بھاری ٹپ بھی دے دی۔ تھینک یو سر، ٹیکسی ڈرائیور نے خوش ہو کر کہا، اور پھر ٹیکسی آگے بڑھا لے گیا تو عمران مڑا اور مین گیٹ کی طرف دیکھا۔ کلب کا ماحول مہذب اور شریفانہ دکھائی دے رہا تھا۔ آنے جانے والے بھی اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے۔ دربان نے ان دنوں کو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور ساتھ ہی دروازہ کھول دیا تو عمران نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ دربان نے پہلے سے بھی زیادہ مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ ہال میں کافی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن وہاں خاموشی طاری تھی۔
لوگ بڑے دھیمے انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک طرف خاصا وسیع کاؤنٹر تھا جس پر 2 لڑکیاں سروس دینے میں مصروف تھی، جبکہ ایک لڑکی سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کاؤنٹر پر سرخ رنگ کا فون رکھا ہوا تھا۔ یس سر، عمران، جولیا اور صالحہ جو مقامی میک اپ میں تھے، ان کے کاؤنٹر پر پہنچنے پر اس لڑکی نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا، کیا تم نے کبھی ملکہ حسن کے مقابلے میں حصہ لیا ہے؟ عمران نے کہا تو لڑکی بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، جبکہ عمران کے دائیں ہاتھ پر کھڑی جولیا کا چہرہ بگڑنے لگ گیا تھا۔ البتہ بائیں ہاتھ پر موجود صالحہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ جی، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ لڑکی نے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اگر اب تک نہیں لیا تو اب ضرور مقابلہ حسن میں حصہ لینا۔ مجھے یقین ہے تم ہی آئندہ کی ملکہ حسن قرار دی جاؤ گی۔ عمران نے کہا تو لڑکی کے چہرے پر جیسے مسرت کی کہکشان جھلملانے لگی۔ جی اس تعریف کا شکریہ، لڑکی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیوک نیچے آفس میں موجود ہے یا اٹھ گیا ہے؟ عمران نے اچانک کہا، لیکن اس کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ باس ڈیوک؟ جی مجھے تو معلوم نہیں ہے، ان کے آنے جانے کا راستہ علیحدہ ہے، لڑکی نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اگر معلوم کر دو کہ وہ کہاں ہے تو میری طرف سے وعدہ کہ آئندہ تمہیں مقابلہ حسن میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ میں اس ادارے کا سیکرٹری جنرل ہوں، عمران نے کہا تو لڑکی کا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سامنے موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ میگی بول رہی ہوں کاؤنٹر سے، چیف آفس میں ہے یا نہیں؟ لڑکی نے کہا۔ کہیں گئے ہیں، دوسری طرف سے جواب سننے کے بعد اس لڑکی نے کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، لڑکی نے دوسری طرف سے جواب سن کر کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ وہ اچانک بغیر کچھ بتائے اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ میگی نے ریسیور رکھ کر عمران سے کہا تو عمران نے جیب سے بڑی مالیت کا ایک نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ لڑکی نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ کاؤنٹر کے نیچے کر لیا۔ ہم نے اس سے ملنا ہے لازمن، اور ابھی یہ نوٹ تمہارا، اور تم سے وعدہ بھی قائم کہ تم ہی آئندہ سال کی ملکہ حسن ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چیف باس یا تو اپنی دوست کیتھرین کے فلیٹ پر ہوگا یا پھر اسے لازمن معلوم ہوگا کہ چیف باس کہاں گیا ہے، میگی نے جواب دیا تو عمران نے ایک اور بڑی مالیت کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور لڑکی نے ایک بار پھر تیزی سے ہاتھ کاؤنٹر کے نیچے کر لیا۔ کیتھرین کا ایڈریس بتاؤ، عمران نے کہا۔ میرا نام نہ آئے ورنہ چیف مجھے گولی مار دیں گے، میگی نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، میں نے تمہیں گولی مروا کر آئندہ کے مقابلہ حسن کو ویران تو نہیں کرنا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیور گولڈ پلازا، فلیٹ نمبر 313، تیسری منزل، میگی نے آہستہ سے جواب دیا۔ اوکے، رابطہ ضرور کرنا، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے مڑتے ہی جولیا اور صالحہ بھی اس کے پیچھے مڑ گئی۔ کیا تمہیں کسی حکیم نے نسخے میں لکھ کر دیا ہے کہ تم بدصورت لڑکیوں کو فریب دو؟ جولیا نے کلب سے باہر آتے ہی پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب خوبصورت لڑکی لفٹ نہ کرائے تو پھر مجبوری ہے، عمران نے جواب دیا تو صالحہ بھی اختیار ہنس پڑی۔ جولیا کے چہرے پر بھی یکلخت شفق سی پھوٹ پڑی۔ وہ عمران کے ریمارکس کو سمجھ گئی تھی کہ عمران نے اسے خوبصورت کہا ہے۔ عمران صاحب، جب آپ کسی ایسی لڑکی کی خوبصورتی کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں تو کیا آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی؟ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ایسی لڑکی کی تعریف ہی نہیں کرتا، بے شک جولیا سے پوچھ لو، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کر ٹیکسی کو روکا۔ چھوڑو صالحہ، یہ اس کا خاص طریقہ ہے۔ اب دیکھو، اس نے 2 فکرے بول کر اور 2 نوٹ خرچ کر کے وہ کچھ معلوم کر لیا ہے جو شاید یہ کسی صورت بھی معلوم نہ کر سکتا۔ جولیا نے اس بار عمران کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ دیکھا، ایک فکرے کی تاثیر، ورنہ کہاں جولیا اور کہاں میری حمایت، عمران نے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو صالحہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران کا مقصد ہے کہ چونکہ اس نے جولیا کی تعریف کی ہے اور اس لیے جولیا اس کی حمایت کر رہی ہے۔ جولیا اور صالحہ دونوں ہی ٹیکسی کی ایک بھی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ پیور گولڈ پلازا جانا ہے ہم نے، عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایڈریس بتاتے ہوئے کہا۔ یس سر، ٹیکسی ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ پھر تقریباً 45 منٹ کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد ٹیکسی ایک 8 منزلہ شاندار پلازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی، جس پر پیور گولڈ پلازے کا جہازی سائز کا نیون سائن جل بجھ رہا تھا۔ صالحہ اور جولیا کے ساتھ ساتھ عمران بھی ٹیکسی سے نیچے اترا۔ اس نے کرائے کے ساتھ ساتھ بھاری ٹپ بھی دی اور پھر ٹیکسی ڈرائیور کے جانے کے بعد وہ آگے بڑھ گئے۔ چونکہ انہیں فلیٹ کا نمبر معلوم تھا اور یہ بھی عمران کو معلوم تھا کہ اگر ڈیوک یہاں موجود ہوا تو اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کس حد تک جانا پڑے گا، اس نے
اس لیے ایسا راستہ دانستہ اختیار کیا گیا تھا۔ پھر وہ تیسری منزل پر پہنچ گئے۔ راہداریوں میں لوگ آ جا رہے تھے۔ عمران آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر وہ فلیٹ نمبر 313 کے سامنے پہنچ گیا۔ فلیٹ کے باہر کیتھرین کے نام کی پلیٹ موجود تھی۔ تم نے اب دروازہ کھلوانا ہے، عمران نے جولیا سے کہا اور خود ایک طرف ہٹ گیا۔ جولیا اور صالحہ دونوں آگے بڑھ کر دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ جولیا نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میرا نام جولیانا ہے اور میرے پاس آپ کے لیے ایک گفٹ ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ گفٹ؟ کیسا گفٹ؟ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ آپ دروازہ کھول کر گفٹ لے لیں، اس میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ جولیا نے جواب دیا تو کٹک کی آواز سنائی دی اور دروازے کی سائڈ پر موجود ڈور فون سے روشنی نکلنے لگی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس ڈور فون سے کیتھرین دیکھ رہی تھی کہ باہر کون موجود ہے، اور جولیا اور صالحہ دونوں چونکہ مقامی میک اپ میں تھی اور عمران خود سائڈ پر تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ دروازہ کھولا جائے گا، اور وہی ہوا۔ دروازہ کھلا ہی تھا کہ جولیا نے ہاتھ بڑھا کر دروازے میں موجود خوبصورت اور نوجوان لڑکی کے گلے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا، اور لڑکی چیختی ہوئی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی ہی تھی کہ جولیا اور اس کے پیچھے صالحہ بجلی کسی تیزی سے اندر داخل ہوئیں، اور اس کے ساتھ ہی جولیا اچھل کر تیزی سے دروازے کے اندر کی سائڈ پر جا کھڑی ہوئی، جبکہ صالحہ کا بازو پوری قوت سے گھوما اور کیتھرین چیختی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کے ساتھ ہی صالحہ کی لات حرکت میں آئی اور اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی کیتھرین ایک جھٹکے سے ساکت ہو گئی۔ عمران دوڑتا ہوا تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور بجلی کسی تیزی سے گھوم کر وہ باتھ روم کے دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ ڈیوک، ورنہ میں اندر بم پھینک دوں گا۔ ہم نے تم سے صرف معلومات حاصل کرنی ہے، عمران نے گراتے ہوئے کہا تو دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور چھوٹے قد اور بھاری جسم کا آدمی دونوں ہاتھ سر پر رکھے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سرے سے فیلڈ کا آدمی ہی نہیں ہے، صرف کرسی پر بیٹھ کر دوسروں کو احکامات دینے کا عادی ہے۔ اس کے باہر آتے ہی عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے بھاری بھرکم ڈیوک چیختا ہوا ہوا میں کلا بازی کھا کر ایک زوردار دھماکے سے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر جا گرا۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ کاندھے پر رکھ کر اس نے ایک مخصوص انداز میں ہاتھ کو جھٹکا دیا تو تیزی سے بگڑتا ہوا اس کا چہرہ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ گردن میں مخصوص بل آ جانے کی وجہ سے اس کا سانس رک گیا تھا، اس لیے اگر عمران فوری طور پر اس بل کو نہ نکالتا تو لامحالہ ڈیوک دم گھٹنے سے ہلاک ہو جاتا، لیکن اب بل نکلنے کے بعد اس کی ہلاکت کا خدشہ ختم ہو گیا تھا۔ البتہ وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عمران نے اسے اس لیے بے ہوش کیا تھا کہ اسے کرسی پر بٹھا کر اور رسی سے باندھ کر اس سے اطمینان سے پوچھ گچھ کی جا سکے، اور پھر سٹور سے رسی کے 2 بنڈل تلاش کر لیے گئے اور عمران نے جولیا اور صالحہ کی مدد سے ڈیوک کو ایک کرسی پر ڈال کر رسی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد جولیا اور صالحہ نے مل کر کیتھرین کا اٹھا کر ایک کرسی پر ڈالا اور رسی کے دوسرے بنڈل سے اسے بھی کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد جولیا اور صالحہ ایک طرف ہٹ گئیں۔ عمران نے آگے بڑھ کر ڈیوک کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر سامنے موجود ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ جولیا اور صالحہ بھی دوسری کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ بیرونی دروازہ بند ہے نا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، صالحہ نے جواب دیا تو عمران ڈیوک کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ وہ کراہتے ہوئے ہوش میں آ گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تم کون ہو؟ ڈیوک نے ہوش میں آتے ہی خوف زدہ سے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام ڈیوک ہے اور تم نے کافرستان کا رابطہ سائرس سے کرایا تھا، اور سائرس پاکیشیا سے فارمولا چوری کرائے اور تمہارے ذریعے یہ فارمولا کافرستان پہنچا دیا جائے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ سب غلط ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ڈیوک نے کہا۔ میں صرف 5 تک گنوں گا، اس کے بعد گولی چلا دوں گا، عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کا رخ ڈیوک کی طرف کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر یک لخت صفاقی کے تاثرات ابھرنے شروع ہو گئے تھے اور پھر اس نے گنتی گننا شروع کر دی۔ رک جاؤ، ہاں میں نے ایسا کیا تھا، مجھے مت مارو، ڈیوک نے یک لخت ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ تو اب بتاؤ کہ سائرس کا چیف کون ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ باتیں مجھے پہلے سے معلوم ہے، لیکن چیک کرنے کے لیے میں پوچھ رہا ہوں، اگر تم نے غلط بیانی کی تو میں کچھ کہے بغیر ٹریگر دبا دوں گا اور تمہاری لاش گٹر میں کیڑے کھائیں گے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں سچ بتاؤں گا،
سارس کا چیف ڈگلس ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر ماؤنٹ روڈ پر سرخ رنگ کی عمارت میں ہے۔ بظاہر ایک امپورٹ ایکسپورٹ کی فرم کا آفس ہے، لیکن اس میں ایک علیحدہ کمرہ ہے جس میں ڈگلس کا آفس ہے۔ ڈیوک نے سب کچھ تیزی سے بتاتے ہوئے کہا، تم نے درست جواب دیے، اس لیے ابھی تم زندہ ہو، اور چونکہ تم چھوٹی مچھلی ہو اس لیے ہم تمہیں زندہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ابھی آخری ٹیسٹ باقی ہے۔ عمران نے کہا، میں سچ بولوں گا، مجھے مت مارو، ڈیوک نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوبرا کلب کہاں ہے اور اس کا مالک اور جنرل مینیجر مارجوری کون ہے؟ عمران نے کہا تو ڈیوک بے اختیار چونک پڑا۔ کوبرا کلب اور مارجوری؟ مگر میں تو یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں، ڈیوک نے کہا۔ یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ عمران نے ساتھی کرسی پر بے ہوش اور بندھی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری دوست ہے، جب میں بور ہوتا ہوں تو یہاں آ جاتا ہوں۔ لیکن تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے جبکہ میری ذات کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں کہ میں یہاں ہوں، حتیٰ کہ میرے کلب کے مینیجر مارٹن کو بھی معلوم نہیں ہے، ڈیوک نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تمہارے کلب کی ایک عام سی لڑکی نے بتایا ہے کہ تم جب بھی بور ہوتے ہو تو یہیں آتے ہو، اور یہ بھی بتا دوں کہ جو کچھ بڑے بڑے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا وہ چھوٹے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، کون لڑکی ہے وہ؟ ڈیوک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسے ہوش میں لے آؤ جولیا، عمران نے ڈیوک کی بات کا جواب دینے کی بجائے ساتھ بیٹھی جولیا سے کیتھرائن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور آگے بڑھ کر اس نے کیتھرائن کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو جولیا نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد کیتھرائن نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی ناکام کوشش کی۔ جے کیا مطلب؟ اوہ ڈیوک، یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کیتھرائن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو لڑکی، تم ڈیوک کی دوست ہو، میں نے ڈیوک سے 2-3 باتیں پوچھی ہیں، ایک تو یہ کہ کوبرا کلب کہاں ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے مالک اور مارجوری کے بارے میں کیا تفصیل ہے، لیکن ڈیوک نے جان بوجھ کر اس سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ میں نے اس لیے تمہیں ہوش دلایا ہے کہ ڈیوک نے تمہیں اپنی دوست کہا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں مرتے نہیں دیکھ سکے گا۔ میں صرف 5 تک گنوں گا، اس کے بعد ڈیوک نے سچ نہ بولا تو تمہیں گولی مار دی جائے گی، اور پھر دوبارہ میں 5 تک گنوں گا اور اس کے بعد ڈیوک کو گولی مار دی جائے گی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔